नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात करेंगे थोड़े पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, और हम बात करेंगे रीजनल ट्रेड के हवाले से, मतलब हमारे इर्द गिर्द जो इलाके हैं, जो मुल्क हैं, उनके साथ ट्रेड के हवाले से। और हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से सऊदी अरब गए हैं और वहाँ से इन्वेस्टमेंट आने के जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्कानात, क्या बल्कि अब इंशाल्लाह जो है इस बात का कंफर्मेशन भी आ गया है। तो फिर ये है कि उसके बाद कब इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे सूरत हाल चेंज होगी, इकॉनमी में क्या क्या असरात आएंगे, ये सब जानेंगे हम आज के सेगमेंट में। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, वो इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं शारिक वोरा साहब, जो CEO फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अस्सलाम आप? ठीक वालेकुम, ठाक हाउ है? आर यू? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से, जिन्होंने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो लिया है उसके कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और सऊदी अरब का दौरा किया। सऊदी अरब की पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी मजमूई हजम 2 अरब 80 करोड़ डॉलर हो गया है। तो इसके हवाले से बात करेंगे जी। जी, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। ये बड़ा खुशाइंद है कि पाकिस्तान का जो एक रिवायती और बहुत करीबी ट्रेडिंग पार्टनर भी है और हमारा उनके साथ एक रूहानी मजहबी सऊदी के जी जी साथ जो एक बिल्कुल। ताल्लुक़ है, और एज़ नेशन एज़ सोसाइटी हम लोग सऊदी अरब के साथ तिजारत करने में डेफिनेटली एक हमारी एहसास है, एक हमारा जो उन पर एक भरोसा है, और वो हमेशा पाकिस्तान की मदद को आया हैं सऊदी अरब। लेकिन इस दफ़ा मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज़ वेल एज़ जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की जो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है उसमें बड़ी तब्दीली आई है, और वो इमदाद की बजाय इन्वेस्टमेंट पर मरकूज़ दिस हो रही इज़ है। रियली गुड एंड दिस एक्चुअली। इज़ हाँ वेरी हाँ। इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ गोइंग टू प्रॉबली चेंज द एंटायर गेम। और मैं यस। ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो सबक सीखा है, चाहे वो IMF की ग्रांट्स, लोन और कर्ज़े हों या किसी और मुल्क के हों, वो आपको मालूम है नादिया कि फिर वो रोल ओवर्स और फिर उनके सूद और एंड देन वो बोझ जो है महंगाई का, वो फिर आवाम पर बहुत और फिर ज़्यादा वो है। गरीब आवाम पर उसका बोझ पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये डेफिनेटली इस गवर्नमेंट ने जो एक एंगल चेंज किया है पाकिस्तान और सऊदी अरब और दूसरे ममालिक के साथ, कि वो ग्रांट और लोन्स के बजाय तिजारत को और और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा को इन्वेस्टमेंट, जी जी जी। तरजीह देंगे। इससे अच्छा, पाकिस्तान की जो ये कब मईशत है। तक जो है ये जो है ये तकरीबन इसका काम शुरू होगा, और जो इन्वेस्टमेंट है वो कब तक आएगी, ये कब तक हम इसके जो है कह सकते हैं असरात। समरात जी। कब हम हमें मिलना शुरू होंगे? बुनियादी तौर पर तो देखें, अभी स्टेज MOUs की है, हाँ जो हाँ। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हमारे साइन हुए हैं, और डेफिनेटली यही एक पहला कदम होता पहला है। कदम होता है, जी और जी। उसके बाद उसकी मोडालिटीज़ और उसकी प्रैक्टिकल कैसे एग्जीक्यूट होंगे, कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, किस शोबे में किस तरह से जल्दी हम समरात उसके हासिल कर सकते हैं, जो आपका सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला जो शोबा है वो तो ज़ाहिर है ऑयल एंड ऑयल रिलेटेड। और आपने शायद कल एक अच्छी खबर पढ़ी होगी कि लाहौर में अरामको का एक पहला फ्यूल आउटलेट का भी इफ्तिताह हो गया है। जी जी। गो के मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसा बहुत बड़ा कदम नहीं है जिससे कि डायरेक्ट कोई इकॉनमी को फ़ायदा होगा, इसलिए कि पेट्रोल तो वैसे भी हमारे मुल्क में बहुत आसानी से बिक जाता है। बट इसका जो फ़ायदा होने जा रहा है वो रिफाइनरीज़ हैं, इंडस्ट्रीज को। वो पाकिस्तान की ऐसी बहुत सारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं जिनमें सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट है वो आने की तवक्का है। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ जो हैं वो मुल्क पर एक बहुत बड़ा बोझ हैं, बल्कि नासूर हैं। मैं समझता हूँ कि वो हमारे रेवेन्यूज़ को खा रहे हैं, हमारी इकॉनमी को तबाह कर रहे हैं। ना वो प्रोडक्टिव हैं और ना ही वो एक्सपोर्ट सरप्लस है उनके पास, ना वो कोई डोमेस्टिक मार्केट को केटर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 3-4 शोबे ऐसे हैं जिसमें जब सऊदी इन्वेस्टमेंट आएगी, और ये कोई ऐसे शोबे नहीं हैं कि जिसमें कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की या बहुत बड़ी कोई फिजिबिलिटी स्टडीज़ की ज़रूरत है। रेडी मार्केट है पाकिस्तान, एक ऐसी मार्केट है दुनिया के लिए इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, जहाँ आप कुछ भी कर लें विद 250 मिलियन पीपल, तो डेफिनेटली उनके लिए
بہت مواقع ہیں. آئی تھنک اب ایشیا جو ہے وہ بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ اب آ کے کرنا شروع ہوا ہے، جبکہ بہت پہلے سے کر لینا چاہیے تھا، کہ جو آپ کی جغرافیکل جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس لیے بھی کہ ایک تو انویسٹمنٹ بھی بڑھتا ہے، ٹریڈ بھی بڑھتا ہے، ساتھ میں آپ کی کاسٹ جو ہے نا وہ ریڈیوس ہوتی ہے، آپ کی سب کی اکانومی بہتر ہونے لگ جاتی ہے، آپ کو ایزی ایکسیس ہوتا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور چائنا کے ساتھ تو ہمارا ایک رشتہ ہمیشہ سے اچھا رہا ہی رہا ہے، اور یہ بھی بتائے گا چائنا کے حوالے سے بھی، ٹریڈنگ کے حوالے سے بتائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بھارت کے حوالے سے بھی ضرور جاننا چاہوں گی کہ ان کے ساتھ بھی ہم ٹریڈنگ کر کے کیسے فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیے یہ بڑا ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ جس پر بہت گفتگو ہوتی ہے، جی بڑی اس پر ریسرچ ہوتی ہے، بٹ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ اس کی جو ریجنل ٹریڈ ہے وہ کوئی اچھی سچویشن میں نہیں ہے. ناٹ اونلی بھارت بلکہ پاکستان کے جو دوسرے نیبرز ہیں جیسے افغانستان ہے اور ایران ہے اور سینٹرل ایشیا ہے، اس کے ساتھ بھی پاکستان کی جو ریجنل ٹریڈ ہے اس میں کوئی بہتری نہیں آئی. اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں. ایک تو یہ کہ انڈیا چونکہ اس ریجن کا سب سے بڑا اکنامک پاور ہے اور ہم کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، یہ ایک ریالٹی ہے، اور اس کو کسی پولیٹیکل پرسپیکٹو یا سیکیورٹی کنسرنز میں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ انڈیا سے ٹریڈ کرنے میں پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے. پاکستان کی معیشت پر، ایکسپورٹ پر، پاکستان کے غریب عوام کو، پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو. آپ کو معلوم ہے کہ فارماسوٹیکل، ایگریکلچر جس میں انڈیا اس وقت لیڈ کر رہا ہے پوری دنیا میں، اور ہم اس کے نیکسٹ ڈور نیبر ہیں جہاں سے وایا ٹرک ہماری ٹریڈ ہو سکتی ہے. بامبے پورٹ چند گھنٹوں کے فاصلے پر ہے، نیوا شیوا انڈیا کا جو پورٹ ہے چند گھنٹوں کے فاصلے پر ہے، اور وہ جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ ریجنل ٹریڈ سے ہماری جو لاجسٹک کاسٹس ہیں، جو ہماری ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہیں، جو ہماری فائنینشیل کاسٹس ہیں، وہ سب کم ہوتی ہیں. کب ہو جائے. بٹ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ 1949 میں جب پہلی دفعہ پاکستان نے اپنی کرنسی ڈیویلیو کی تھی، پاکستان نے ڈیویلیو نہیں کی تھی بلکہ پوری دنیا میں اور کامن ویلتھ کنٹریز نے، تو 1949 میں انڈیا نے پابندی لگائی تھی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ پہ. دیٹ ہسٹری گوز بیک ٹو سو مینی ایئرس. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ 2011 کے بعد سے لے کر چند سال پاکستان کی بہت اچھی ٹریڈ رہی. پاکستان اور انڈیا نے کوشش کی کہ ہم لوگ اپنی ٹریڈ کو بہتر کر لیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کو فگر بتاؤں کہ 2011 میں جو ولسن سینٹر جو امریکہ کا جو بہت بڑا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے انڈیا پاکستان کی ٹریڈ پر ایک ریسرچ کی تھی جس میں پاکستان کے ریسرچرز بھی تھے، یونائٹڈ اسٹیٹس کے، انڈیا کے بھی، اور وہاں انہوں نے یہ اس ریسرچ رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس وقت 2011 میں امیجن کریں کہ پاکستان انڈیا کی ٹریڈ واز $4 بلین اینڈ دا پوٹینشیل واز $40 بلین، یعنی کہ $40 ارب کا پوٹینشیل تھا 2011-12 میں. تو وہ پوٹینشیل آج کتنا بڑھ گیا ہوگا. افغانستان کے ساتھ ہماری تجارت دن بدن کم ہو رہی ہے، اور افغانستان وہ پروڈکٹس جو پاکستان سے امپورٹ کرتا ہے، فار ایگزامپل سیمنٹ ہماری بہت بڑی مارکیٹ ہے افغانستان میں. افغانستان 3 بڑے پلانٹس لگانے جا رہا ہے چائنا کے ساتھ مل کر افغانستان میں. تو وہ پروڈکٹس جو ہماری 70-80% سیمنٹ وہاں جاتی تھی افغانستان، آئندہ آنے والے سالوں میں وہ بھی کم ہو جائے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی کمپنیز بھی وہاں جا کے انویسٹمنٹ کریں، گلوبل بنیں، اور جب تک ہماری ریجنل ٹریڈ افغانستان کے ساتھ امپروو نہیں ہوگی، ہماری ٹریڈ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی امپروو نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارا جو لاجسٹک راستہ ہے دیٹ گوز تھرو افغانستان. اچھا، واٹ اباؤٹ ایران کے ساتھ ٹریڈ، اور اسپیشلی اگر ایران یا افغانستان کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کی جائے؟ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں بارٹر ٹریڈ کا کانسیپٹ جو ہے نا از نو مور فیزیبل، نو مور پریکٹیکل. یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جی مال کے بدلے مال آپ نے دے دیا، جب کرنسیز نہیں ہوتی تھیں. انفارچونیٹلی ایران پر سینکشنز ہیں، اور وہ سینکشنز جو ہیں وہ پاکستان کو ہٹ کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری ایران کے ساتھ ٹریڈ، ہماری کیا بہت سارے دوسرے ملکوں کی بھی ٹریڈ ایران کے ساتھ متاثر ہوتی ہے. بٹ یو آر رائٹ کہ ان سینکشنز کی موجودگی میں پرابیبلی بارٹر ہی ایک ایسا
طریقہ ہو سکتا ہے جی جی جس کی وجہ سے، لیکن ہمارے چونکہ بارڈرز جو ہیں وہ بڑے پورس ہیں، وہاں اسمگلنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ڈاکیومنٹڈ ٹریڈ ہے وہ متاثر ہوتی ہے ایران کے ساتھ۔ اچھا یہ بتائیے گا یہ بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہم کیوں نہیں تجارت کو اور زیادہ سیریس لیں، یا وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھوڑا اس بات کو سیریسلی لیں؟ بنگلہ دیش سے ہماری تجارت ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی حد تک کافی بہتر ہے، اور بنگلہ دیش کی اکانومی پچھلے 1 سال میں آپ کو پتہ ہے کہ خاصی ڈسٹرب ہوئی ہے، بیکاز ان کے جو بھی پولیٹیکل ٹرموائل ہوا، ہاں جی اور اس کے بعد بنگلہ دیش کی اکانومی میں چیلنجز آئے۔ اب پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت امپروو ہونے جا رہی ہے، اور امید یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹریڈ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی۔ فی الحال اس لیے بھی پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی ٹریڈ بہت اچھی نہیں تھی، اس لیے کہ بنگلہ دیش آنیسٹلی اسپیکنگ بہت انفلوئنس تھا انڈین پالیسی سے، اور وہ بہت ساری ایسی وجوہات تھیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو ڈپلومیٹک لیول پر پاکستان اور بنگلہ دیش کی وہ جو کہتے ہیں نا گرمائش، وارمتھ ریلیشن شپ نہیں تھی، جو کہ اب انشاءاللہ چینج ہونے جا رہی ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹریڈ جو ہے، بٹ دین بنگلہ دیش اور پاکستان کی ٹریڈ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کی ٹریڈ جو ہے وہ فلرش ہاں کرنی کیونکہ چاہیے۔ ایک تو نیبر اور قریب، اور پھر انڈیا جو ہے اس وقت کافی زیادہ جو ہے وہ انڈسٹری میں جو ہے وہ آگے بڑھتا بھی چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنی برآمدات کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم ٹریڈ کی بات تو کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم درآمدات زیادہ کر دیں، ہم اپنی برآمدات کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے نا نادیہ، وہ بیسیکلی ایک بڑی محدود باسکٹ ہے ہمارے پاس، جس میں کہ ٹیکسٹائل ہے، رائس ہے، لیدر ہے، اور چند ایسی What فروٹس we اور can do more, ویجیٹیبلس like کیا کر جی۔ سکتے ہیں؟ ہم جب ہمارے پاس جو مواقع ہیں وہ ایک تو ہیومن ریسورس کی ایکسپورٹ ہے، دوسرا ہمارے پاس آئی ٹی کے جو ایکسپورٹس کے ذرائع ہیں جو فوری طور پر ایکسپورٹ باسکٹ میں ہماری سرپلس جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ پروڈکٹس کی ایکسپورٹ شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی انڈسٹری لگانی پڑتی ہے، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم۔ کون سی ایسی انڈسٹریز ہیں جنہیں لگا کر ہم اپنے ایکسپورٹس بہتر کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں کیا کیا جو پوٹینشیل ہے؟ جی پوٹینشیل سب سے زیادہ تو فوڈ کی جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں، ویلیو ایڈڈ میں وہ ویلیو ایڈڈ ذرا سمجھا دیں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی جی سمجھ آ ویلیو جائے۔ ایڈڈ پروڈکٹس یہ ہیں کہ فار ایگزامپل پاکستان چاول ایکسپورٹ کرتا ہے، ہاں، اب اگر اسی چاول سے کوئی ریڈی چاول میڈ کے چیز، ہاں پاپڑ بننے شروع ہو جائیں، یا چاول کی کوئی بیکری کے آئٹمز بننے شروع ہو جائیں، یا ریڈی میڈ، ہاں بہت سارے آپ دیکھیں جب آپ بھی ٹریول کرتے ہیں، ہم ٹریول کرتے ہیں تو چاول ریلیٹڈ بہت ساری پروڈکٹس ہم لوگ لے کر آتے ہیں، جی 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 اور چپس ہیں اور سنیکس بہت سارے ایسے ہیں جو کہ چاول سے بنتے ہیں۔ اسی طرح پھر کوکڈ فوڈ ہے، پاکستان کا ڈائسپورا جو پاکستانیز، انڈینز اور دیسی پوری دنیا میں رہتے ہیں، وہ پاکستانی فوڈ جس میں کہ چاول یا گندم یا ویجیٹیبلز یا فروٹس، فار ایگزامپل ویلیو ایڈڈ سے متعلق آم، پاکستان جو مینگو ہے وہ بہت ایکسپورٹ کرتا جی ہے۔ جی جی اب آم جو ہے وہ ایک محدود مدت کے لیے، ایک سیزن میں جلدی 2-3 ماہ کے لیے ہاں آتا ہے اور ہاں وہ ہاں ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور اٹ از ایکسپورٹڈ ایز اے فریش پروڈکٹ۔ اب وہی مینگو اگر ڈرائیڈ مینگو اور مینگو کی جو جیسے ہم بنانا چپس دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، بنانا مینگو چپس، چپس جی بھی ہو سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اس کے علاوہ ہمیشہ مینگو کے لیے تو میں ایک چیز کہتی ہوں، میں دنیا بھر میں چیری کے جیمز کھاتی ہوں اور بلو بیری کے، بلیک بیری کے، پر مجھے مینگو بہت کم نظر آتا ہے، صرف اپنی پاکستانی پروڈکٹ میں ہی ایک دو جو ہیں جو باہر کے ملک جا رہے تو نظر آتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں اس پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ان کو ہم اپنے مینگو کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ ڈیولپ کرائیں، بیکاز اٹس لائک بلیسنگ۔ جتنا اچھا پاکستان میں مینگو ہے، اس سے اچھا مینگو دنیا میں نے تو کہیں نہیں کھایا، تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ ہو سکے۔ اور تھینک یو سو مچ آپ کا۔ وہی بات ہے کہ اگر ہم اکانومی پہ بات کرنے جائیں گے تو بہت لمبی باتیں جائیں گی۔ تھینک یو سو مچ آپ جی کو شعبہ شکریہ، تشریف تھینک یو۔ لانے کا، اور اس کے ساتھ ہی اب ہم جائیں گے بریک کی جانب، اور بریک کے بعد واپس ملیں گے، سو یو آل اسٹے ود اس۔